अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने सेनेट चेयरमैन का ओहदा लेने के लिए सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दाखिल की है और उस दरख्वास्त की पहली समाअत बुध के दिन 24 मार्च को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने आइन के आर्टिकल 199 199 के तहत ये दरख्वास्त दाखिल की है। आज की वीडियो में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुमकिना जो फ़ैसले हैं, मतलब सियासी मामलात में मुमकिना फ़ैसले, उनका जायज़ा लेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त में जो इस्तदा की गई है उसका जायज़ा लेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस के सियासी असरात का जायज़ा लेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस के जो बार का जो माहौल बना हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार का, उसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो कानून और आइन के साथ ज़मीनी हक़ाइक़, सियासी असरात और बार एसोसिएशन जो बार की सियासत है उसके असरात, उसको देखकर फिर किसी मामले में जाते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोशिश रही है ख्वाजा आसिफ की नाअहली के बाद कि वो कई सियासी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करे, बल्कि वो पार्लियामेंट को रेफ़र कर देती है कई मामलात। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से मामलात से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने परहेज़ किए, मतलब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुदाखलत से परहेज़ किए और उनका क्या कहना है कि ये मामलात क्यों पार्लियामेंट को भेजे जाएं। वो कुछ केसेस भी बताएंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी का केस कमज़ोर किस तरह हो गया है। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो दोस्त जो पहली मरतबा चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आपकी राय से हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम कर सकें। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने वकील फ़ारूक H नायक के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 मार्च को जो सादिक संजरानी साहब को जो चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया गया था, उस फैसले को चैलेंज किया है। और उस इस्तदा में, जैसे कि इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था, वो उस दरख्वास्त यानी आइनी पटिशन में तमाम तफासिल दे दी हैं कि उसमें एक तो उन्होंने कहा कि सादिक संजरानी को फौरी तौर पे काम से रोका जाए, यानी स्टे आर्डर दिया जाए, ये इस्तदा की गई कोर्ट से। और फिर 12 मार्च के जो सेनेट सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन है सादिक संजरानी का बतौर सेनेट चेयरमैन, नोटिफिकेशन, कामयाबी का नोटिफिकेशन, उसको कलअदम करार देने का कहा गया है, अदालत से इस्तदा की गई है। इस तरह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, उनका जो फ़ैसला था, यानी जो रूलिंग थी मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह को कामयाब करार देने की और 7 वोट मुस्तरद करने की, उसको बेबुनियाद, गैर कानूनी, कानून से बालातर और बदनीयती में मबनी करार देने की इस्तदा की के साथ उस रूलिंग को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस तरह बाकी भी मामलात हैं, जैसे कि जासूसी कैमराज जो लगाए गए थे, या जैसे एडिशनल जो सार्जेंट का तकर्रर हुआ था सादिक संजरानी की तरफ से, उसको भी इस पटिशन में ग्राउंड्स बना दिए गए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इस पटिशन का मकसद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी है और सादिक संजरानी को ओहदे से हटाना है। तो एक बात यहाँ पे आप ज़रूर ये समझें कि सादिक संजरानी कोई तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था, कोई सादिक संजरानी तहरीक इंसाफ के सेनेट चेयरमैन भी नहीं है। सादिक संजरानी उन मजबूत हलकों, उन मुक़तदरा हलकों और क़ुव्वतों के साथ रहे हैं और उनके ही कैंडिडेट थे, उनके ही सेनेटर हैं, उनके ही उम्मीदवार थे, पहले भी उनके ही उम्मीदवार थे और ऐसे उम्मीदवार थे जिस पे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने इत्तफ़ाक़ किया था। यानी मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। सादिक संजरानी को कामयाब कराने के लिए वो ऐसे मजबूत कैंडिडेट थे कि रज़ा रब्बानी के नाम तक को कंसीडर नहीं किया गया, बल्कि उस पे आसिफ अली ज़रदारी ने उन पे मुख्तलिफ बहतान भी लगा दिए कि ये रज़ा रब्बानी क्यों कबूल नहीं है। लेकिन रज़ा रब्बानी ने वो बहतान सहे, इल्ज़ामात बर्दाश्त किए। तो सादिक संजरानी का मामला कोई आम मामला नहीं है, कोई
کوئی عام سینیٹر جو ہے وہ سینٹ چیئرمین منتخب نہیں ہوا، صادق سنجرانی ہوئے ہیں، یہ ذہن نشین کر لیں۔ اور صادق سنجرانی تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اس کو نہیں سمجھا جائے، وہ مقتدرہ حلقوں کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار تھے، اور انہوں نے جیت کر دکھایا۔ انہوں نے وہ کیا ٹیکٹس استعمال کی، وہ کیا حربے استعمال کیے ہیں، وہ سب کے ان کی وضاحت ضروری نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یوسف رضا گیلانی نے بھی شاید سوچا ہوگا، فاروق ایچ نائک نے بھی سوچا ہوگا یہ پٹیشن دائر کرتے وقت کہ ہم کس کو ہٹوانے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو کورٹس ہیں وہ بالکل کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت ان کو کرنا چاہیے، ان کو جو فیصلے دینے چاہیے وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے حوالے سے دینے چاہیے، لیکن پاکستان میں عدالت کا ماضی اس حوالے سے داغدار رہا ہے۔ کانسٹیٹیوشن اور آئین سے ہٹ کر اعلیٰ عدالت کے ججوں نے اور عدالت عظمیٰ کے ججوں نے پی سی او پہ حلف اٹھایا، اور کئی بار اٹھایا ہے۔ پی سی او کو ویریفائڈ کیا ہے، ایمرجنسی پلس مارشل لا کو ویریفائڈ کیا ہوا ہے ان عدالتوں نے۔ ایون کہ جو ڈکٹیٹرز فوجی عامر تھے ان کو جو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیارات بھی ہماری عدالتوں نے دیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت تو ان کو فیصلے کرنے چاہیے، لیکن عدالتیں اب بھی موروثی حالات، سیاسی اثرات اور بار پولیٹکس کے اثرات ان کو دیکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یوسف رضا گیلانی کا جو کیس ہے، یعنی ان کی جو پٹیشن آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہے، وہ کس قدر کمزور ہوئی ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، جیسا کہ انہوں نے پٹیشن میں واضح کیا ہے کہ میں پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار تھا، اور پی ڈی ایم کے پاس اس وقت سینٹ میں 51 جو ہیں وہ سینیٹر موجود ہیں۔ لیکن پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی ایم کی وہ پوزیشن برقرار ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس بات کو کنسیڈر نہ بھی کرے، لیکن ایک ماحول بنتا ہے کسی بھی کیس کے حوالے سے، یہ جو وکلاء کی جو پٹیشنز ہوتی ہیں اس میں اس طرح کا ماحول وہ ضروری بھی ہوتا ہے، مطلب ان کی پٹیشن کو جاندار اور کیس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو پی ڈی ایم کی پوزیشن کیا ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ پی ڈی ایم دراڑ کا شکار ہے، پی ڈی ایم نے دراڑیں پڑ گئی ہیں، پیپلز پارٹی کا الگ موقف ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے آپس میں جھگڑی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ صورتحال دیکھنا پڑے گی کہ یوسف رضا گیلانی کا وہ جو اسٹیٹس تھا، یعنی کہ ایز اے کینڈیڈیٹ سینٹ چیئرمین، وہ اسٹیٹس برقرار ہے یا نہیں، اس کو کنسیڈر کرے گی عدالت کسی نہ کسی موقع پہ، یہ ضرور کرے گی، کیونکہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے جب پی ڈی ایم۔ تو اب یہ بات واضح نہیں کہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں یا نہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، جو ممکنہ اثرات جو پڑیں گے یہاں ہو سکتا ہے وہ بار پولیٹکس کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی جو ہم نے بات بتائی سیاسی اثرات، تو سیاسی اثرات سے بھی کیس کمزور ہو سکتا ہے، اور اس وقت کوئی پتہ نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا یوسف رضا گیلانی کے کینڈیڈیچر ہونے کے حوالے سے یا اس پٹیشن کے حوالے سے کیا موقف ہے، مریم نواز کا کیا موقف ہے، پی ڈی ایم کی جو باقی 9 جماعتیں پیپلز پارٹی کے علاوہ ان کا کیا موقف ہے۔ تو یہ ایک اگر ان کا کوئی موقف نہیں، مطلب وہ اگر یہ یوسف رضا گیلانی کو اون نہیں کرتی، تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا مارکیٹ میں کہ یوسف رضا گیلانی پھر کینڈیڈیٹ اب وہ نہیں رہے، مشترکہ کینڈیڈیٹ نہیں رہے۔ یہ ان کے سیاسی اثرات تھے۔ اب بار پولیٹکس کا میں اثر آپ کو بتاؤں کہ اس کیس میں اعظم نذیر تارڑ جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ جو کامران مرتضیٰ صاحب، ان کا بار کونسل میں بڑا اثر ہے، اور دونوں پیپلز پارٹی سے اس لیے نالاں ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی الگ گیم کھیلی ہوئی ہے، اور اعظم نذیر تارڑ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں، جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں وہ جے یو آئی کے
جو نظریاتی یا جو کانسٹیٹیوشنل ماہر ہیں وہ ہیں، سینیٹر ہیں، سینیٹر رہے بھی ہیں ماضی میں، اور ان کی جو وابستگی ہے، تو اب ان کے بھی مطلب ان کے مفاد بھی تو وہ نہیں رہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے لیے پیپلز پارٹی اب اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ مانگ رہی ہے، تو اس میں بھی ٹسل آ گئی مسلم لیگ نواز میں، اور خود جے یو آئی یعنی پی ڈی ایم میں خود اس حوالے سے بھی ٹسل ہے۔ تو اور یہ دونوں عاصمہ جہانگیر گروپ کے بار کونسل کے ممبران ہیں اور بااثر ممبر ہیں، تو جو بار کونسل کا اثر ہوتا ہے کسی کیس میں اب وہ بھی نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعظم نذیر تارڑ سینیٹر صاحب ہیں، وہ ان کے جو قریبی حلقے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو سب سے بڑی مخالفت آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے آ رہی ہے۔ حالانکہ لطیف کھوسہ کے وہ شاگرد رہے ہیں، لیکن لطیف کھوسہ پھر سنا ہے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کیس میں جو 2 پولیس افسران کو جنہوں نے ضمانت پہ آزاد کروایا تھا وہ اعظم نذیر تارڑ ہیں، تو یہ باہر پولیٹکس کا اثر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے پیپلز پارٹی یعنی یوسف رضا گیلانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست لے گئے ہیں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت، جبکہ ان کے پاس سپریم کورٹ کی آپشن موجود تھی 184 کے تحت وہ لے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کس مقصد کے لیے نہیں وہ لے کے گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اپیلیٹ اتھارٹی ہوگی سپریم کورٹ میں ہوگی، اگر سپریم کورٹ وہیں سے ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو ہم ایک فورم گوا دیں گے۔ یہ ہم آپ بعد میں بتاتے ہیں۔ کیس ان کا مضبوط ہے، کیس اس حوالے سے مضبوط ہے کہ یہ مسترد شدہ یعنی ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیس مضبوط ہے کہ اسی کھانے میں رہا گیا۔ ابھی آپ جسٹس عبدالحلیم یا جسٹس عبدالامین ڈوگر کی انہوں نے جو کوٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے جو فیصلے، وہ فیصلے بھی ٹھیک ہیں کہ انٹینشن اگر ووٹر کا ظاہر ہو تو پھر وہ ووٹ مسترد نہیں ہو سکتا، یہ بالکل عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے الگ اپنا اسٹینڈ رہا ہے۔ ایک تو چیف جسٹس خود یہ کیس سن رہے ہیں، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں ان میں دخل اندازی نہیں کی جائے۔ اور آپ کو میں 2 کیسز کے حوالے دیتا ہوں، ویسے تو 3-4 کیسز ہیں، 3 کیسز کے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں حل کیا جائیں، اور جو عدالتوں کو ان میں مداخلت نہیں کیا جائے۔ ہم نے پہلے بھی اس ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو جو آرٹیکل 199 کے تحت انہوں نے جو درخواست کی ہے وہ بھلے کیس کتنا ہی مضبوط ہو، لیکن جس طرح جسٹس اطہر من اللہ کیسز چلا رہے ہیں اس میں ان کی کوشش رہتی ہے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں جائیں۔ اور یہ تبدیلی تب سے آئی ہے جب سے انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو نااہل کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو انڈو کر دیا تھا، ان کو فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور خواجہ آصف کو بحال کر دیا تھا۔ تو جب ہائی کورٹ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ سے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، تو وہ ایک اپنی جگہ پہ مطلب پوزیشن ان کی کمزور بھی ہوتی ہے، اور پھر ان کی کارکردگی پہ بھی سوال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا ماننا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، یعنی قوانین بنانے کا مقننہ ہے، اور جن 3 اداروں کا ذکر کیا گیا آئین میں اس میں پارلیمنٹ کا ذکر جو ایگزیکٹو کے بعد پارلیمنٹ کا ذکر آتا ہے، اور پارلیمنٹ تمام جو قوانین یا آئین میں ترامیم کا حق رکھتا ہے، یعنی پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں جو کہلاتی ہے، تو وہ اس کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے معاملے میں کم از کم عدالت کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سیاسی معاملات ہیں۔ دوسرے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں۔ تو لاسٹ جو 2 کیس تھے ان میں جو 3 کیس تھے اس کا میں حوالہ دوں۔ ایک خواجہ آصف کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی تھی، اس کو ریمانڈ کر دیا گیا تھا پارلیمنٹ کی طرف، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، ہم اس لیے درخواست واپس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری کی نااہلی کی ایک پٹیشن تھی، اس پٹیشن میں ان کی نااہلی مانگی تھی، لیکن پھر اس پہ نوٹس ہوا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو، ان سے رائے مانگی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا کون سا فورم ہے جس میں پارلیمنٹ کے معاملات یا سیاسی معاملات کو دیکھے جائیں۔ اس طرح
فواد چودھری کے خلاف ایک درخواست تھی، اس میں بھی سیم ہی قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ سے جوابات مانگے گئے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور خاص طور پہ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ وہ ان معاملات میں دخل بازی بہتر نہیں سمجھتے، تو کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ یہ معاملات پارلیمنٹ کے فورم پہ حل کیا جائیں۔ جبکہ یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے، وہ آئین بھی اس حوالے سے کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو کسی بھی فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن عدالتوں کی ایک رہی ہے کچھ کئی معاملات میں، سیاسی معاملات میں ان کی دخل بازی رہی بھی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے تو مطلب وہ اس حوالے سے کلیئر ہے کہ یہ معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔ اس لیے سیاسی، قانونی اور زمینی حقائق اور بار پولیٹکس اور سیاسی اثرات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس کمزور ترین پڑ رہا ہے، اور عدالتی نظیریں جو ہیں ملتی ہیں، یا جو چیف جسٹس اطہر من اللہ جس طرح سیاسی کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں، تو اس میں اس کیس کو بہت کمزور پایا جا رہا ہے۔ بالفرض اگر وہ کل یہ نوٹس بھی جاری ہو، لیکن یہ مستقل بنیادوں پہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے کے کبھی امکانات نہیں، اور اس کا ایک سبب صادق سنجرانی کا جو اسٹریچر ہے، یعنی اس کی جو حیثیت ہے وہ، دوسرے باقی یہ تمام معاملات، اور دوسری بات یہ کہ اگر ممکنہ طور پہ مطلب یہ مفروضے پہ بات ہوگی کیونکہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اگر یہاں سے درخواست خارج ہوتی ہے تو پھر لازمی بات ہے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل ہوگی، اور سپریم کورٹ میں جب اپیل ہوگی تو پھر سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اب جیسے پہلے کیس کی حیثیت تھی، پی ڈی ایم کے مشترکہ مطلب مفادات تھے، تو اب پی ڈی ایم خود کئی حصوں میں مطلب وہ بٹ گیا ہے، تو اب اس کیس کے اثرات وہ نہیں دیکھے جا رہے۔ اس لیے میری کچھ قانونی ماہرین اور جو عدالتی جنہوں نے جو رپورٹرز حضرات جنہوں نے عدالت میں اپنی لائف دے دیے، ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ اس کیس کے یہ کمزور پہلو بتا رہے ہیں۔ لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ کل چیف جسٹس اطہر من اللہ یوسف رضا گیلانی کی اس پٹیشن کا یعنی یوسف رضا گیلانی کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ کل پھر ملتے ہیں۔ اس پٹیشن یوسف رضا گیلانی کے سینٹ چیئرمین کے امیدوار کی حیثیت اور قانونی جو معاملات ہیں اس حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔